अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी इल्मिना अल्लाहुम्मा बारक लना फ़ी अमलिना आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करेंगे जो हम सब के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारा एहसास-ए ज़िम्मेदारी। एहसास-ए ज़िम्मेदारी क्या चीज़ है और किस चीज़ के बारे में ज़िम्मेदारी का एहसास हो। देखिए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे अपनी सेहत, अपनी इबादत, अपने दीन की ज़िम्मेदारी रखी है। इसी तरीके से औलाद की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, और इसी तरीके से हमारे ऊपर और बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। मिसाल के तौर पे रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, दोस्त अहबाब हैं, पड़ोसी हैं, मुल्क व मिल्लत है, उम्मत मुस्लिमा है। बहुत तरह की ज़िम्मेदारियां हमारे ऊपर अल्लाह ने रखी हैं, और अगर हम किसी किस्म की घर से बाहर कोई और काम करते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी के तौर पे ही आयद होती है। ज़िम्मेदारी को अरबी में कहा जाता है मसऊलिया, यानी वो चीज़ जिसके बारे में सवाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमें जवाब देना होगा कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से निभाईं। ज़िम्मेदारी निभाने का क्या मतलब है? देखिए, हर ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर अमानत होती है। अमानत क्या चीज़ है? अमानत का मतलब है वो चीज़ जो हमें एक मुख्तसर वक्त के लिए दी गई है। हम उसके मालिक नहीं हैं, उसका मालिक कोई और है। वो एक थोड़े अरसे के लिए हमें दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि हम उसको अपनी हिफाजत में रखें और हम अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करके उसका हक़ अदा करें। ये मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ अमानत रखने का। हर ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर अमानत है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ज़िंदगी सेहत इनायत फ़रमाई है, आँखें दी हैं, कान दिए हैं, ज़बान दी है, इनसे बेहतरीन काम लेना, अपने हत्ता उल इम्कान कोशिश करके जो कुछ बेहतरीन हमसे हो सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए, उस तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करना कि इससे दुनिया भी ठीक है, ज़रूरियात हमारी पूरी हों, लेकिन उससे हम रब की रज़ा हासिल कर सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमारे तौर पे बतौर अमानत ये चीज़ें रखी हैं, और इन सब के ऊपर सवाल होगा। इसी तरीके से हमारी औलाद, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। औलाद किस तरह हमारी ज़िम्मेदारी है? हम उनकी दुनियावी ज़रूरियात का तो ख़्याल अक्सर रख ही लेते हैं, उनके खाने पीने का, लिबास का, उनको दुनियावी तालीम देने का, लेकिन क्या हम उनकी आखिरत का ख़्याल रखते हैं? क्या हम उनको दीन की तालीम देते हैं? क्या हम उनको अखलाक सिखाते हैं? क्या हम उनको वो सारी बातें सिखाते हैं कि जो उनकी आखिरत में भी उनके काम आएंगी? क्योंकि यही तो ज़िम्मेदारी निभाना है। वरना सिर्फ दुनिया के लिए अगर हमने उनको फ़ायदा पहुंचा दिया तो ऐसी औलाद बड़े होकर हमें उलट के क्या देगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने उनको दीन तो सिखाया ही नहीं। इसी तरीके से अपनी इबादत की हिफाजत करना, ये भी हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। ये हमारा और अल्लाह के बीच का मामला है। हमारी नमाज़ों में कितना खुशू है, हम लोगों के साथ, ख़ास कर वो लोग जो हमारे मातहत हैं या हमारी औलाद हैं, या जिनके साथ हम अल्लाह ने हमें कोई ऊंचा दर्जा दे दिया है, दुनियावी दर्जा, हम किस तरह उनके साथ डील करते हैं, किस तरह उनके साथ हमारा रवैया क्या होता है, ये सब कुछ हमसे सवाल किया जाएगा। ये सब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से हमारी, अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कायम करे, अपनी ज़िंदगी में मियाना रवी पे चले। ये ना हो कि वो एक तरह की ज़िम्मेदारी निभाते निभाते दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भूल जाए। सारी ज़िम्मेदारियों का हमसे सवाल होगा। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि बाज़ लोग अपने जॉब में, अपनी नौकरी में इतने महव हो जाते हैं कि अपने घर, अपनी बीवी बच्चों का, उनके जो हुकूक़ हैं वो फिर सफ़र करते हैं, वो पूरे नहीं कर सकते। या उलट भी होता है कि बाज़ लोग अपने घरों में ही इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि पड़ोस में कोई शख्स भूखा है, पड़ोस में कोई चीज़ को किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें परवाह ही नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम अपनी ज़ात, अपनी बच्चों
کی اپنی فیملی کے کام کاج سے ہی ہمیں چھٹی نہیں ملتی ہے کہ ہم کسی اور طرف کچھ سوچ سکیں۔ بعض اوقات نمازیں چلی جاتی ہیں، جو مائیں ینگ مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ کہتی ہیں کیا کریں، نماز کا وقت ہی نہیں ملتا ہے، بچے روتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ ہم ساری ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن ایک بہت اچھے طریقے سے، ایک بیلنس کے ساتھ، کہ کہیں بھی کوئی جھول نہ آنے پائے، جو کچھ ہماری بہترین صلاحیتیں ہیں وہ ہم بروئے کار لائیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ سارا ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح کریں اور کیا کریں اپنی ذمہ داری صحیح نبھانے کے لیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے، بندوں کے ساتھ ہم بہت اچھا سلوک بھی اگر کر رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو چیزوں کی حفاظت، اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرنا، اور اپنی ذمہ داری جو کچھ، مثال کے طور پہ جاب ہی لے لیجئے، کہ کیا ہم اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں اپنے جاب میں، کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک امانت ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم تنخواہ تو مہینہ پورا ہونے پہ پوری لے لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے دینے کا وقت آتا ہے تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے جاب کے ٹائم پہ اپنے پرسنل کام کرنے، شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، یا اپنے پرسنل ٹیلی فون کالز اٹینڈ کر رہے ہیں، یا اپنا کوئی اور گھریلو کام کاج نپٹا رہے ہیں، جبکہ وہ کام، وہ وقت، وہ ہم سے خرید لیا گیا ہے، اس کی ہمیں تنخواہ مل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہی ذمہ داری کہلاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، یعنی اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری رکھ دی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤں اور میں اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤں۔ کس طرح ہم یہ کام کریں؟ کیا ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اس کا طریقہ واحد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین کی نالج دیں، دین سکھائیں۔ قرآن صرف رمضان کے رمضان ان سے نہ پڑھوائیں کہ وہ ہم ایک دوسرے کے اوپر روب جھاڑتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 2 قرآن ختم کیے، 3 قرآن ختم کیے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہمیں صرف طوطے کی طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں تو مل گئیں، لیکن کیا بس وہیں پہ بات ختم ہو گئی؟ اس سے بڑھ کے قرآن کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا، یہ اصل مقصد ہے قرآن کا، کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں۔ اور ہمیں یہ بات ہی اگر سمجھ میں نہ آئے، اور نہ ہمیں سمجھ میں آئے، نہ ہم آگے اپنی اولاد کو سمجھا سکیں، جب ہم خود سمجھیں گے تو ہی تو اپنی فیملی کو یہ چیز سمجھا سکیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے اوپر، اور اس پر ہم سے سوال کیا جائے گا۔ احساس ذمہ داری ایک ایسا اندرونی ایک احساس ہوتا ہے جو انسان کو خود پش کرتا ہے، خود اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کام خود سے کریں۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جابز میں کہ اگر باس دیکھ رہا ہے تو میں بہت اچھا کام کروں گی، اگر باس نہیں دیکھ رہا ہے تو میں آرام سے بیٹھی رہوں گی، سوتی رہوں گی، ادھر ادھر کے اپنے کام، گھریلو کام نپٹاؤں گی۔ یا اگر کسی نے میرے کام کی تعریف کر دی تو میں نے سپیڈ پکڑ لی اور اچھا کام کیا، اور اگر تعریف نہیں ملی تو میں کہوں گی پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کسی نے میرے اوپر کوئی سزا، بعض اوقات ہم سزا کے ڈر سے کام کرتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نے کمپلیٹ نہ کیا اس تاریخ پہ تو کیا ہوگا، ایسا نہ ہو میری سیلری کٹ جائے۔ ایسا کام پھر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم جب کوئی نوکری بھی کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا بھی اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گا۔ ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ ہم جب انسانوں کو، ہمارے جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دولت دے دے، کوئی بڑا عہدہ دے دے، کوئی اقتدار دے دے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے، اور وہ اس عہدے پہ بس بہت خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ مل گیا، میں تو فلانی چیز اب کہلانے لگ گئی ہوں۔ لیکن اپنی ذمہ داری سے وہ غافل رہتے ہیں، وہ ذمہ داری پوری نہیں نبھاتے، بس خوش رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بڑا اونچا عہدہ مل گیا۔ اس کے برعکس
ہم صحابہ کرام کی زندگی میں کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز، ان کو جب خلافت ملی، ان کی رات کی نیند اڑ گئی، پوری رات وہ جاگتے رہے۔ بیگم نے کہا آپ کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پوری امت کا میرے سر پہ بوجھ آ پڑا ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ اور یہ سن کر بیگم بھی رونے لگ گئیں۔ احمر بن قیس ملنے آئے خلیفہ عمر بن خطاب سے، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلام آدھی دنیا پہ چھا چکا تھا، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کے اوپر، جن کو وہ خارش کا مرض ہو گیا تھا، ان پہ اپنے ہاتھ سے کولتار مل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ کام تو غلام کرتے ہیں، آپ کسی غلام کے سپرد کیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پہ کہنے لگے مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی غلام ہوگا؟ اسی طرح ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، لیکن پہلے کی طرح وہ گائے کا دودھ بھی دوہ رہے ہیں۔ وہ بعض غریب بیواؤں کی خدمت کیا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سر کے اوپر کپڑے کا گٹھا لے کے جا رہے ہیں، جبکہ وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ذمے تو ساری امت کے مسائل حل کرنا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنی فیملی کی بھی تو ضروریات پوری کرنی ہے۔ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، خلیفہ کے لیے ایک وظیفہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ ان کاموں سے وہ بچ جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو اس کے پیچھے جو احساس ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ قال اللہ تعالی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملے، کوئی بھی کسی بھی کام پہ کوئی عہدہ اسے دیا جائے، تو پہلا کام اس کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انصاف قائم کرنا۔ اسلام میں ملازم اور جس نے ملازمت دی، ان دونوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں۔ وہ کس قسم کی ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی عہدہ دیا جائے اور اس کو پاور دیا جائے، یعنی کوئی طاقت دی جائے، اور وہ اس کو انصاف کے ساتھ نہ استعمال کرے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ رواہ احمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 135 میں، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ انصاف کے لیے مضبوطی سے قائم رہو، اور گو کہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کا انصاف کہ وہ بات کرو جو کہ حق والی بات ہو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا والدین کے خلاف۔ والدین کی کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنا حکم دیا ہے ان کا خیال رکھنے کا، لیکن یہاں جہاں انصاف کا معاملہ آتا ہے تو رہو انصاف کے ہی اوپر قائم۔ سورہ النساء آیت 135۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ملازم اور جس نے ملازمت دی، ان دونوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملازمت دینا کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، اور معاہدے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ 5 آیت 1 میں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے معاہدے پورے کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ 17 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا معاہدہ پورا کرو، کیونکہ بے شک تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ مسلمان کو اپنے معاہدے پہ قائم رہنا چاہیے۔ یعنی ایک مرتبہ جو معاہدہ ہو گیا ملازم کے اور جس نے ملازمت دی اس کے درمیان، اب دونوں پارٹیز پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ اس پہ قائم رہے۔
تو معاہدہ کرنے سے پہلے اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ تنخواہ طے ہو جانی چاہیے اور کام طے ہو جانا چاہیے، اور جس نے ملازمت دی اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تنخواہ وقت پہ دے، کام اتنا لے جو انسان کے بس میں ہے، اتنا زیادہ کام اس پر بوجھ نہ ڈال دے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے اوپر اگر جو کچھ کام رکھا ہے اس کے لیے سہولیات فراہم کریں، اور یہ بھی حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یعنی جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ جس میں ان کی ویلفیئر کا خیال رکھا جائے، یعنی ان کی فیملی کا، ہر چیز کی جس میں بھلائی مد نظر ہو۔ اسی طریقے سے جو شخص ملازمت کر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کام کو عبادت کی طرح سمجھے، یعنی وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ بھی اجر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ 62 آیت نمبر 10 میں کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں بکھر جاؤ اور مطلب کام کرو، یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کی طرف سے وہ چیز تلاش کرو جس کو، یعنی کام جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ عبادت کرو، اور عبادت کا وقت جب ختم ہو جائے تو اپنی روزی کی تلاش کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ سب سے عمدہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اپنے آپ خلوص کے ساتھ کماتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملازم کے اوپر اب کیا ذمہ داری رکھ دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، جس سے اس کے اوپر سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1 کہ وہ جہاں بھی کام کر رہا ہے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کو روکے نہیں، اور نمبر 2 جو کچھ معاہدے میں طے ہوا ہے وہ پورا وہ کام کر کے دے اپنی صلاحیت کے مطابق، اور یہ بھی ہے کہ وہ خیر خواہی کرے، خیر خواہی اس جگہ کی بھی کرے، اور جس نے اس کو ملازمت دی اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کا رویہ قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو معاہدوں کے اوپر قائم رہو۔ اوفوا بالعقود، جو کچھ تم نے عقد کیا ہے، جو کچھ تم نے پرومس کیا ہے، کمٹمنٹ دیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاسراء آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو کچھ تم نے عہد کیا ہے، یعنی جو کچھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے تم نے، تو اس کو پورا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آخرت کا گھر ہم بنا دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ہمیں کیا کلیئر کر دیا کہ اپنی بڑائی نہ چاہنا، یعنی اپنا سیلف پروجیکشن نہ کرنا، خود نمائی نہ کرنا، ایسی چیزیں کرنے سے انسان کو جنت سے روک دیا جائے گا۔ جنت کے میں رہنے والے لوگوں کی کیا خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے، تو پھر ہم کس چیز کو نمایاں کریں؟ اپنے کام کو، یعنی کام کر کے دکھائیں، اپنی ذات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اور اسی طریقے سے فساد پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ اور آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ سے ڈر کے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ عن ابی موسیٰ العاشری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخازن الامین الذی یودی ما امر به طیب نفسہ احد المتصدقین، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو موسیٰ العاشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے، تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اس ڈیوٹی کا جو کہ ہم اپنے جابز کے طور پہ کر رہے ہیں۔ امانت دار خزانچی کہ اگر کوئی خزانچی ہے، کوئی کیشیئر ہے، یا کوئی بھی اور کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، تو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، اس کام کی حفاظت کرتا ہے، اور اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور بہترین صلاحیتوں سے کام کرتا ہے، اور خوشی سے کام کرتا ہے، دل کی رضا سے کام کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے
ایک یہ ہوگا، یہ شخص ہوگا جو بہترین صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، وہ کوئی کام کر رہا تھا کہ اس کو ایک تیر آ کے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دینے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا، اور یہ میرے آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، وہ چادر، وہ ایک چادر جو اس نے بیت المال میں، جو اس نے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی اٹھا لی تھی، وہ اس وقت اس کے گرد آگ کی چادر بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ کیا ہمیں بات سمجھ میں آئی اس سے کہ ہم جہاں جاب کریں، مثال کے طور پہ ایک قلم بھی رکھا ہے، وہ وہاں استعمال کرنے کی چیز ہے، میرے گھر کے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے پرس میں ڈال کے چلتی بنوں۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں صرف کام کے لیے دی گئی ہے، اس کو اسی کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ پبلک پراپرٹی جو ہے وہ پبلک کے ہی لیے استعمال ہوگی، ہمارے ذاتی استعمال کے لیے نہیں۔ یہ بات سن کر ایک صحابی 2 جوتے کے تسمے اٹھا لائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب ان کی تعریف کی کہ انہوں نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا ورنہ یہ 2 آگ کے تسمے ہوتے، یعنی اتنی چھوٹی چیز، جوتے کے 2 تسمے، وہ بھی آگ کے 2 تسمے بن جائیں گے اگر ہم اس چیز کو اٹھا لیں جو ہماری نہیں ہے۔ تو ہماری پھر پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کس طرح؟ 3 طرح کے سوال ہیں ہمارے امتحان کے کویسچن پیپر میں، اور جتنے ہم میں سے ٹیچرز ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم امتحان کا کویسچن پیپر بناتے ہیں تو ہم 3 طرح کے سوال ڈالتے ہیں۔ ایک وہ طرح کے وہ سوال ہوتے ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے، ایک ذرا سے مشکل سوال ہوتے ہیں جو صرف بعض اسٹوڈنٹس کر پائیں گے، اور ایک اس طرح کے سوال ہوتے ہیں جو کہ صرف بہت چنے ہوئے لوگ ہی کر پائیں، چنے ہوئے اسٹوڈنٹس ہی کر پائیں گے۔ ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم سب نبھا لیتے، مثال کے طور پہ اپنی ذات کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی ذمہ داری۔ ایک وہ چیز ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں، یعنی عبادات، اور ایک وہ چیز ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، دین کو پھیلانے کا کام کرنا، انسانیت کے کام آنا۔ یہ وہ چیز ہے جو بہت ہائی کوالٹی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر رائن والرجل رائن علی اہل بیتہ والمرأة رعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادۃ ربہ کان لہ اجرہ مرتین، رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن و خوبی کے ساتھ کرے تو اسے دگنا ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ریوارڈ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ منصب تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو پھر یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر تیری مدد ہوگی۔ یعنی ہم کبھی بھی کوئی ایسی پوزیشن کے لینے کے لیے آگے نہ بڑھیں، اپنے آپ کو پیش نہ کریں جو ہم کر نہ پائیں، جس کے ذمہ داری پوری۔ اگر ہمیں دے دیا گیا کوئی عہدہ تو پھر یہ اللہ کی طرف سے مدد آتی، لیکن اپنے آپ بڑھ کے ایسی کوئی چیز قبول نہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے ایک ایسے لیڈر کے بارے میں، ایک ایسے حکمراں کے بارے میں کہ جو اپنی رعیت کے لیے خیر خواہ نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو تک پا نہیں سکتا، اور جو شخص اپنی رعیت کے لیے خیر خواہ ہو تو اس کا ہم نے دیکھا کہ دوہرا اجر ہوتا ہے۔
انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل جیتتے تھے، ان کی غلطیاں معاف کر دیتے تھے، اور ایسی ہی صورت میں ہمارے ماتحت بہترین کام کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کو صرف آرڈرز ہی دیتے رہیں، غصہ گرمی ہی کرتے رہیں تو ہم لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، اور ایسی صورت میں کوئی بھی کام پھر آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے ذمہ داری کے بارے میں دیکھا کہ ذمہ داری کتنی بھاری امانت ہے، اور اس کو اگر ہم صحیح طور پر نبھائیں گے تو اس سے دوہرا اجر پائیں گے، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا نہیں کریں گے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔